أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پچھاڑ کے بیٹھ جاؤ سارے بیٹھو پہلے بیٹھو جی آجو بیٹھو تلے بیٹھو. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولاد گا بہیلا می بر اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. معزز سامعین محترم خاموش بھائی ہوں آواز نہ آئے خاموش ہو بس فاصلہ ختم ہو گیا ہے کافی نہیں خاموش کوئی ہوں فاصلہ تو نہیں بیچ نیڑے ہو کے بیٹھے ہو آرام نہ بیٹھو خاموشی نہ سننا بالکل ہوں آواز نہ آئے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دیاں دو چار گلاں کرنیاں اور آج امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین نے جڑے عشق دے جام پلائیں انہاں دی گل کرنی تے حضور دی محبت یہی جین دا وسیلہ اور حضور دی محبت ہی زندگی دی ایک او شمع جس دی روشنی تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی
आला हज़रत फरमाते हैं कब्र बड़ी अंधेरी है लेकिन इन्हें हशर दी सुबह तक चमकना कदों जदों मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हो जाएंगे। और हुजूर दी मोहब्बत खाली बाबा जी फरमाते सन इश्क पुछ पुछ के नहीं होता, इश्क दा मतलब ही है कि अन्ने वाह जिसनू देखो कि वो अन्ने वाह मोहब्बत करदा समझो हुजूर ना इश्क करदा। और इश्क चूंकि चनाचे नहीं होता, इश्क चूंकि चनाचे ना नहीं होता, इश्क अपने फैसले खुद करने बड़ा दलेर होता। इकबाल कहता कि हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत नू कुफर दा इको ही तरीका कि ओ हुजूर दी मोहब्बत मुसलमानों के दिलों में कट दे, लेकिन होता कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा रूह मोहम्मद इसके बदन में डाल। और कुफर कोशिश करता रहा कि रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, लेकिन अल्लाह ताला भी अपने हबीब दे गुलामों भेजता रहा कि मोहब्बत रसूल भावें सुरैया सितारे दे चली जाए वो पकड़ के हुजूर दे गुलामां दे दिलों में पा दे। और अल्लाह ताला ने अपने हबीब दी इज्जत दा जिम्मा खुद लिया और जिसनू चुन लवे वो भी वरफाना लका जिक्र दे झंडे थले आ जाता। और हुजूर दी मोहब्बत हुजूर दा इश्क नसीब ही उसनू होंदा जड़ा लालची ना होवे, जड़ा हिरस ना करता होवे दुनिया दी। और जनाब कमीने बंदे नू हुजूर दी मोहब्बत मिल ही नहीं सकती। हाँ, जिसका दिल दुनिया दी गर्ज नाल भरिया होया उसनू हुजूर दी मोहब्बत नहीं मिल सकती। हुजूर दी मोहब्बत उसनू मिल सकती जिसका दिल सारी दुनिया दी लालसा नालों पाक है। और ये पाक होना हुजूर दी मोहब्बत विच ये जरूरी है। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस बिन मरसद अल गनमी हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग तशरीफ ले गए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात क़याम फरमाया, सामने पहाड़ियां सन। हुजूर ने फरमाया कौन है जड़ा रात को साड़ी तरफ इस तरफों हिफाजत करेगा। हजरत अनस बिन मरसद अल गनमी खड़े हुए, क्या या रसूलल्लाह मैं हिफाजत करांगा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, आप घोड़े पे सवार होके चले गए। आप जदों तशरीफ ले गए थे रात गुजर गई, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर हुई, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल नू हुक्म दिता, उन्हें अजान दी, में सहाबा ने इकामत कही। हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज वास्ते खड़े हो गए। जदों मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज वास्ते खड़े होए ते सामने जिस तरफ हजरत अनस बिन मरसद अल गनमी गए सन उस तरफ किबला बनता सी। हजरत अनस बिन मरसद अल गनमी जिस जानिब गए सन किबला भी उस तरफ बनता सी। हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों नमाज खड़े होए ना ते सहाबा कहते हुजूर नमाज उन्हें झाड़ियां वाल देख रहा है। इकबाल कहता शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम। एक तो यह कि सहाबा नमाज दे विच हुजूर नू देखन, एक कि हुजूर नमाज विच अपने गुलाम नू देखन। और तो ये दोवें चीज़ां बैक वक्त मौजूद हैं कि सहाबा जद ए उलमा बैठे सब नू पता बई फर्ज नमाज दे वेले किथे वेखण नू हुक्म है, क़याम दे दौरान किथे वेखण दा हुक्म है, सजदे वाली जगह ते। लेकिन सहाबा हुजूर नू वेख रहे हैं, तो सहाबा नू पता लग गया भी हुजूर सामने झाड़ियां देख रहे हैं नमाज के दौरान। और जब हुजूर सामने देख रहा है नमाज खत्म हुई इतनी देर विच मेरे आका मौला ने पूछा भाई साडा शाह सवार नहीं आया। इतनी देर विच हजरत अनस बिन मरसद अल गनमी अपने घोड़े उत्ते सवार हुजूर के सामने तशरीफ ले आए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ए अनस राती सुते रहे हो या कोई हिफाजत भी की ने। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह जदों तुहाडे कोई इजाजत लै गया या वजू वास्ते थले उतरिया या कज़ाए हाजत वास्ते उतरिया, वरना सारी रात घोड़े उत्ते पैरा देंदा रहा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनस ने अज दी रात साढ़े बाद पैरा दे के अपने उत्ते जन्नत फर्ज कर ली, अपने उत्ते जन्नत वाजिब कर ली। जड़े एक रात उस जानिब सिर्फ पैरा देन ते हुजूर फरमान अनस ने अपने उत्ते जन्नत वाजिब कर ली। ते जड़ा सारी जिंदगी अपने हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इज्जत और नामूस दा झंडा चुके फैजाबाद दियां सर्द हवावां होन या जनाब किधरे भी कोई मौका होवे
تو ساری زندگی حضور دی عزت دے ہوتے پیرا دے تے انہاں دے مقام دی بھی پھر کی صورتحال ہوئی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھنا؟ حضرت شماس بن عثمان وہ ہے جنہوں نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب احد پر سارے کافر ٹوٹ پڑے، سارے کافر ٹوٹ پڑے، تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے تھے کہ احد والا دن طلحہ لے گیا، اور اس دن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں نے کمال کر دی. ہر دن کمال ہے، لیکن اس دن تو سارے کافر حضور پر ٹوٹ پڑے. حضرت ابو دجانہ حضور پر جھک گئے، اور حضرت ابو دجانہ کی کمر میں اتنے تیر، اتنے جناب آ کر لگے کہ حضرت ابو دجانہ جب کھڑے ہوئے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے 6 کنڈوں والی کھڑی ہوتی ہے، اس طرح. اور حضرت جناب شماس بن عثمان نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایسے گھوم کے سارے تیر آنے والے نیزے برچے اپنے جسم پر سہے، اور ایسے گھوم کے حضور کی ناموس پر پیرا دیا. جب آپ کے جنازے کی باری آئی تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شماس کا جنازہ نہیں پڑھانا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا شماس نے اپنے نبی کی عزت پر پیرا دے کر جنت میں وہ مقام پا لیا ہے کہ نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے بلندی درجات کے لیے. شماس بن عثمان جنت کے اس مقام پر چلا گیا ہے، آگے کوئی مقام ہے ہی نہیں، اس کو بغیر جنازے کے دفن کر لیا. آپ نے نبی کی رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. اور حضرت کعب بن مالک، حضرت کعب بن مالک زندہ باد زندہ. حضرت کعب بن مالک اس دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ کو کافروں نے پہچان لیا. حضرت کعب بن مالک نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ذرہ مجھے دے دیں، اور اپنی ذرہ حضور کو پیش کر دی. حضرت کعب بن مالک نے جب وہ ذرہ پہنی تو ایک طرف چل پڑے. جب ایک طرف دوڑے تو سارے کافر سمجھے ادھر حضور شاید جا رہے ہیں، سارے ان کے پیچھے لگ پڑے. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. لیکن یہ یاد رکھنا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک بدر میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، خندق میں بھی گئے، مریسی میں بھی گئے، مستلق میں بھی گئے، لیکن حضرت کعب بن مالک تبوک میں نہ جا سکے. لوگوں نے بتایا ہی نہیں حضور کا دین. حضرت کعب بن مالک جب تبوک میں نہیں جا سکے تو حضور حضرت کعب بن مالک سے ناراض ہو گئے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک سے بڑا عرصہ ناراض رہے. ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ اور حضرت کعب بن مالک، یہ 3 صحابہ ہیں جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، اور حضرت ابو ذر غفاری یہ بھی پیچھے رہ گئے. لیکن ان کے پیچھے رہنے کی وجہ اور ہے، حضرت کعب بن مالک کے پیچھے رہنے کی وجہ اور ہے. حضرت کعب بن مالک جب حضور تبوک سے واپس آئے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت کعب بن مالک حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ مجھے بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی باتیں آتی ہیں، میں بڑا باتونی ہوں، لیکن آپ کے سامنے کوئی بات نہیں. حضور سستی ہو گئی. میرے آقا و مولا نے فرمایا کعب اٹھ جاؤ، اب تیرے بارے اللہ فیصلہ کرے گا. یہ ایک لمبی روایت ہے، علماء سے کہوں گا آپ کو سنائیں گے. لیکن ادھر حضرت ابو ذر غفاری یہ پیچھے رہ گئے. آپ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے غزوہ تبوک کے لیے تو آپ کا اونٹ لنگڑا ہو گیا. آپ اس کا علاج کراتے رہے مختلف دیہاتوں میں، لیکن وہ جہاں پر نہ ہو سکا. پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے، اپنا سامان ایسے پوٹلی میں باندھا اور اپنے پیچھے رکھا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے. حضور صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دور سے ایک بڑا سایہ آ رہا ہے، دور سے. تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ابو ذر غفاری آ رہا ہے. اور جب حضرت ابو ذر غفاری پہنچے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر بتاؤ کیسے پہنچے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا ادھر اونٹ زخمی ہوا، ادھر جناب ادھر رہ گیا، تپتے ہوئے ریگستان میں اکیلا آپ کی طرف آ رہا تھا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تو نے دنیا میں بھی اکیلے ہی رہنا ہے، دنیا سے جانے بھی اکیلا ہے، اور جنت میں بھی تو اکیلا ہی رہے گا. اور علامہ اقبال کہتے ہیں حضرت ابو خیثمہ انصاری یہ بھی پیچھے رہ گئے. جب یہ گھر میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں جناب ٹھنڈا پانی بھی پڑا ہوا ہے اور سارا کچھ، ساری نعمتیں اور ساری چیزیں موجود ہیں.
جب انہوں نے گھر آ کر دیکھا تو جب انہوں نے سوچا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کی جانب تپتے ہوئے صحراؤں میں جا رہے ہیں تو سارا کچھ سامان باندھا اور اپنے پیچھے باندھا اور چل پڑے. اقبال کہتا ہے ہر دو بمنزل روام، ہر دو امیر. حضرت ابو خیثمہ انصاری حضور کے پیچھے چلے نا تو اقبال کہتا ہے عقل اور عشق دونوں آ گئے. عقل نے کہا چھوڑ، وہاں اتنے صحابہ ہیں، 10,000 صحابہ ہیں، تو نہ بھی گیا ایک بندہ تو کیا ہوگا. جیسے آج لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ناموس رسالت پر کام نہ بھی کیا، ہم باہر چوک میں نہ بھی آئے تو پھر کیا ہوگا. اقبال کہتا ہے دونوں آ گئے، عقل اور عشق دونوں آ گئے. عقل کہنے لگا عقل بہیلا می برد، عقل کہنے لگی چھوڑ، وہاں اتنے اتنے بڑے لوگ گئے ہیں، تو نہ بھی گیا، ابو بکر عمر گئے ہوئے ہیں. اقبال کہنے لگا کہ عقل نے کہا حضرت ابو خیثمہ انصاری کو کہ وہاں تو بڑے بڑے رجال اور کبار صحابہ گئے ہوئے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود ہیں، تو اکیلا نہ بھی گیا تو کیا ہوگا. لیکن کہتا ہے عقل بہیلا می برد، عقل کھینچے پیچھے رہنے دے، چونکہ حالات نہیں ہیں، گرمی بہت ہے اور بڑے جناب لمبا سفر ہے تبوک کا، رہنے دے. عشق برد کشاں کشاں، عشق نے پیچھے سے دھکا لگایا، چل ادھر چل جدھر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم چل، ادھر چل جدھر محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں. اور یاد رکھنا جب بھی زندگی میں کوئی بات آئے گی عقل اور عشق دونوں آ جاتے ہیں. عقل کا تقاضا یہ تھا کہ امیر المجاہدین لوگوں سے کہتے بھئی میں تو تمہارے سے بھی معذور ہوں، ویل چیئر پر موجود ہوں، میرے اوپر تو جناب اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے چھٹی دی ہے اور میں تو جناب گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں، میرے لیے تو بہت سارے عذر ہیں. لیکن عشق برد کشاں کشاں، عشق نے کہا، عقل نے کہا یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن عشق نے کہا جب ختم نبوت کی بات آئے تو پھر گولیوں کی بچھاڑ میں فیض آباد جانا پڑے گا. اور حضور سے محبت لوگ پوچھنے آ جاتے ہیں جی ہم نے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے. محبت کے لیے کوئی اصول پوچھنے نہیں پڑتے، محبت کے ایک اپنے اصول ہیں. اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عروہ بن مسعود آئے نا حضور کی بارگاہ میں، جب عروہ بن مسعود آئے، بیٹھ جاؤ، عروہ بن مسعود میں جب تشریف لائے تو انہوں نے حضور کے ساتھ مذاکرات کیے. مذاکرات کے دوران ان کا ہاتھ حضور کی داڑھی کی طرف ایسے گیا، ایسے خوشامد کے طور پر، بے ادبی کے طور پر نہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت نہیں بنے، عروہ بن مسعود بعد میں جا کے مسلمان ہوئے. عروہ بن مسعود کے سکے بھتیجا ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ، اور وہ پیچھے کھڑے ہیں. انہوں نے دیکھا نا جب حضور کی داڑھی کی طرف بار بار عروہ بن مسعود ہاتھ کر رہا ہے، سکا چاچا، تو انہوں نے تلوار کا دستہ نکالا اور اپنے چاچے کے ہاتھ پر مارا ایسے. فرمایا اکتر یادہ کان لحیت رسول اللہ واللہ تاسد علیہ، فرمایا بھاوے تو چاچا حضور کی داڑھی تو ہاتھ پیچھے کر، میں نے گوارا نہیں حضور کی داڑھی وال تو ہاتھ کریں، اگر دوبارہ بدے تک کٹے ہوئے واپس جائیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا میرے بابا جی دی کیا میرے بابا جی کیا میرے بابا جی کیا بابا جی کا مشن جاری ہے، بابا جی کا مشن جاری ہے. سب نبیان سب نبیان سب نبیان تاکہ رسول کی ایک اصلاح، تاکہ رسول کی ایک اصلاح، سب نبیان. اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. لوگ حوالے پوچھنے آتے، لوگ بعد میں کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بابا جی نے بچے بچے کو حدیث ہی یاد کرا دی، ضرورت ہی نہیں حوالے پوچھنے کو. اب تو جس کو شاید دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا وہ بھی کہتا ہے جناب استاد رسول نے کہا من سب نبی ہے. ہاں، اور امت کا بیانیہ یہ ہے
اور یہ یاد رکھنا مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان شروع یہی سے ہوتی ہے اور ختم بھی یہی پر ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب 1.5 ارب ہے, 1.5 ارب تقریباً 1.5 ارب, اور جناب اتنے ملک پوری دنیا میں ہمیں لے دیتے ہیں جناب, کوئی جناب ادھر سے غالب کوئی ادھر سے غالب, لیکن 313 تھے, ساری دنیا کو آگے لگایا ہوا اور ساری دنیا پہ روب و دبدبہ جمایا ہوا تھا. اور اقبال کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. اقبال کہتا ہے ادھر میں تجھے بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. اقبال کہتا ہے نعمتیں اور خزانے یہ سارے بعد میں, پہلے تلوار اٹھا کر حضرت ابو دجانہ کی طرح میدان میں آنا پڑتا ہے, گھر بیٹھے دن نہیں آتے. اور یہ یاد رکھنا صحابہ بدر میں گئے تو رب نے مدد بھیجی, اگر صحابہ مدینے میں رہتے تو رب کی مدد نہیں آنی تھی. صحابہ مدینے میں گئے, رب نے کہا 1000 فرشتہ, پھر 2000, پھر 4000 نشان والے, پھر آخر میں فرمایا انی معکم, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. ہاں لوگوں نے بابا یہ بڑے بہت ساری چیزیں ہیں جسے ایک جملے میں بابا جی بند کر کے گئے ہیں, ورنہ تو ساری دنیا میں یہی مطلب صفائیاں دیتے ہوئے چلے جانا تھا کہ جی اسلام جناب امن کا درس دیتا ہے, اسلام امن کا درس دیتا ہے. اسلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے نہیں پھیلا, بابا جی نے کہا حضور کے اخلاق سے بھی پھیلا اور حضور کی تلوار سے بھی پھیلا. ہاں اسلام ہر اس عمل سے پھیلا جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو خلفائے راشدین نے فرمایا, ہر اس عمل سے پھیلا. اور بابا جی نے کہا کہ اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو. اس دن حضور نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ, الیوم تعز الکعبہ, فرمایا آج رحم دلی کا دن ہے, آج رحم کا دن ہے, آج کعبے کی عزت مزید بڑھ جائے گی. لیکن حضور کے غلاموں نے نعرہ کیا لگایا, حضرت سعد بن عبادہ نے الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ, آپ نے فرمایا آج جنگ کا دن ہے, آج تو کعبے میں بھی بندے کاٹ کے رکھ دیں گے. کیونکہ وہ سامنے کون کھڑے تھے, وہ سامنے وہ بلال کو, جب حضرت بلال کو مار پڑتی تھی کعبے میں, وہ سارے تماشا دیکھنے والے کھڑے تھے. وہ جو حضرت سمیہ کے جسم میں سوراخ کرتے تھے آج وہ سارے کھڑے تھے. حضرت جناب خباب بن حضرت سمیہ کے جو ٹکڑے کیے تھے وہ سارے آج سامنے کھڑے تھے. حضرت حمزہ کے جنہوں نے جگر اور کلیجے چبائے تھے, لیکن اسلام پاور میں تھا. اسلام نے کہا آج کے دن سب کی معافی ہے, آج کے دن سب کی معافی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سب کو معاف کر دیا. لیکن جب لشکر چلے نا, مشرکین کا لشکر, تے اس کی بیوی اس کو کہنے لگی بھئی امیہ تو نہیں جانا. انہوں نے کہا کیوں, میں کیوں نہیں جانا. انہوں نے کہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بدر کے میدان میں نشاندہی فرمائی, بھئی یہ تھے امیہ مرے گا, یہ تھے عتبہ مرے گا, یہ تھے شیبہ مرے گا, یہ تھے ابو جہل مرے گا, تو لہذا نہیں جانا کیونکہ تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی. اب اس زبان سے کڑی گال نکلی وہ کبھی اس الٹ نہیں ہویا, اور جو حضور نے فرمایا ہو کے رہنا, لہذا تو نہیں جانا. انہوں نے کہا میں سردار ہوں, ذرا قافلہ روانہ کر کے, لشکر روانہ کر کے اتنے تک اس منزل کو واپس آ جاؤں گا. جب قافلہ روانہ کرنے لگا نا تو نال ٹور پہ لوگوں نے کہا یار چنگا سردار ہے, سانو لڑان واسطے بھیج رہا, ساڑھے نال کا چل. جب نال چلے نا تو جناب اس مقام تک گیا نا, تو پھر انہوں نے کہا یار تھوڑا جا ہو رکھے چل. رب فرماندا اسی فرشتے نے حکم دیتا بھئی انہوں دیکھ کے ذرا بدر ایک لے. ہاں اس طرح یہ منافقت دا حال جڑے اسلام دے خلاف کر دین نا, کہندے سن اسی آزادی دی جنگ لڑاں گے. میں کہا رب تانوں دیکھ کے میدان وچ لے کے آیا, پھر تانوں ذلیل کر کے گھر بھیجا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک. رب نے بھی تک نتارا کرنا نا بھئی حق آڑے دا تے باطل آڑے دا. آج کوئی گھر بیٹھے کبھی جی اوہ ایک کڑا مسئلہ, اے مارچ کرنے کڑے مسئلے, اے اپنا مطالبہ منوانا تے حق دی گل کرنا کڑا مسئلہ, اے بھی نکلیا جہاد کرن. میں کہا نچن والیاں تے باقی جہاد. یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. ایک جہاد بھائی, ایک جہاد گل میدان ہوئی نہیں, ایتھوں
گئے شامی پھر واپس آ کے گھر سو گئے, پھر گئے پھر واپس آ کے گھر سو گئے. میں کہا یہ مذاق ہے. اور جہاد آزادی دی جنگ وہ لڑ سکتے ہیں جنہاں دے بڑیاں نے 1857 میں جانا دیتیاں سن, جنہاں دے بڑیاں نے 1947 میں جانا دیتیاں سن, جنہاں نے تاریخ ختم نبوت 53 جانا دیتیاں سن, پھر 72 دیتیاں سن, پھر فیض آباد وچ 8 چکیاں سن, پھر وزیر آباد وچ جا کے دسیا سی کہ ستمگر ادھر آ, ستمگر ادھر آ, ہنر آزمائے, تو تیر آزما, ہم جگر آزمائے. ایک نچن ٹپڑ والے دا کی کام ہویا آزادی دی جنگ لڑنا. اور آزادی دی جنگ تا ساڑھے بڑے نے لڑی. اے جتنے اے جڑے نال لگے پھر دن بدماش, اے جناب پورے پاکستان دے اندر ملک خان ٹیوانے اے دولتانے جڑے بڑے بڑے اپنے آپ کو رئیس زادے کر دیں, میں تو ہم تاریخ درست کر دے جاواں. ایک جناب اپنے آپ کو بڑے فن خاص سمجھنے لان اے اوان جنہاں نے اس دور دے اندر مسلمانوں کی لسٹاں بنا کے جنگ آزادی کے مجاہدین کی لسٹاں بنا کے انگریز میں سپرد کی دیاں. اے اوان جیاں اولاداں جنہاں نے انگریز پہ گھوڑے پالیں, گھوڑی پال مربے نہیں ہوندے, یہ سارے انہاں کی اولاداں جنہاں نے جناب انگریز کے کتے نوائے اور انہاں دے دار کی چاکریاں کی دیاں. ساڑھے بڑے تو سن کہ حضرت کفایت اللہ کافی جدو انگریز پکڑ کے لے گیا, آپ کے جسم تے استریاں پھیری انہوں نے, استریاں پھیر کے پھر نمک تے مرچ بھرے تے پھر کہنے لگے بابا سنا تیرا کی حال ہے. تے بابا جی جدو پھر پھانسی گھاٹ کی طرف چلے نا, نعرہ ہائے دلیرا سے بن گونجتے, غرشے کو سے جرات پہ لاکھوں سلام. جدو حضور کا مجاہد چلتا پھر اس کی گل ہی اور ہوتی نا, اس کی پھر چال ہی اور ہوتی. حضرت کفایت اللہ کافی جدو بولنا کفایت اللہ کافی جدو چلے نا پھانسی گھاٹ کی طرف, کہ آپ پھر پڑھنے لگے کوئی گل باقی رہے گا, نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا, جو پڑھے گا صاحب لولاد کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. جنہاں دے بڑے اس ٹائم انگریز دی چاکری کرتے رہے وہ جنگ آزادی دی جنگ لڑ سکتے ہیں. آزادی دی جنگ لڑنی تا پھر آج اور دسی آزادی دی جنگ کون لڑ سکتا؟ ہاں آزادی دی جنگ وہ لڑ سکتے ہیں جنہاں نے بڑے نے کالا پانی دیا جنہاں جا کے آباد کی دیا, اور انہاں نے جانشینہ نے آ کے پھر پاکستان دیا جینا آباد کی دیا. تے پھر آندے نالے نہیں کیا بھئی ساڑھے ساہ بند ہو رہے ہیں تے سانو جناب ویل چیرہ دے دو, پھر بھی آکھا کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. آنے کو کیڑا پیار ہے میرے جاننا اس پوری مجلس سے شاید ایک ادھے بندے کاٹ کے ساڑھے پہ تک چاچو بھی نہیں ہے, ساڑھے پہ تک چھری بھی نہیں ہے. وہ باقی ہتھیار ہونا تھا بڑی دور کی گل ہے, لیکن جڑا ہتھیار ساڑھے پڑے نا اصل ڈال کفر اس کو نہیں ہے. اوے محبت رسول, اوے لبیک دا نعرہ میں اس کے موقع تے بھی سنائی. میں کہہ انہاں دے بڑے نے جناب جنہاں دے نوکران سارے اے بین الاقوامی گماشتے سارے انہاں سارے نے بلا لیا. انہیں کہا تواڈے کوئی لبیک نہیں ڈکے جاندے, اے چاند منڈے نہیں ڈکے جاندے. یہ ساری طور پہ جناب انہوں نے قائد بھی دنیا تو چلے گئے, ساریاں کرنا ہے تواڈے کو چند منڈے نہیں ڈکے جاندے. اے جناب لبیک والے انہوں نے کہا جی ساریاں کرنا ٹھیک ہے, اسی انہوں نے جیلوں میں بھی بند کر لینے, کڑیاں بھی لا دینے, 788 دنیا کی ہر دفعہ لا کے پرچے بھی کر دینے, انہوں نے گھراں تے چھاپے بھی مار دیا, انہوں نے ڈیرے بھی بند کر دینے, انہوں نے مسجداں بھی تالے لا دینے, انہوں نے مدرسے اور خانقاہاں بھی بند کر دینے, انہوں نے دہشت گرد بھی ڈکلیئر کر دینے, انہوں نے قلعہ بھی کر دینے. لیکن جدو یہ میدان میں جا کے لبیک کا نعرہ لا دیں ساریاں فورساں بھی اسکا دینے, شہر بھی برسان دیا, گولیاں بھی برسان دیا, جناب تیزاب والے پانی ہیلی کاپٹر تو بھی گولیاں برسان دیا. لیکن جدو لبیک کا نعرہ لگتا پتہ نہیں آسمان تو کیڑی مخلوق اترتی سارے لوگ پھینٹی لا کے رکھتے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. امام بوصیری نے اس تے گل لکھی, امام بوصیری نے گل لکھی اس تے,
امام وسیع فرماتے ہیں فانصب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الی ذاتہ ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرف عنہ ناطق بفم. امام وسیع فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب تے انوار و تجلیات تے اپنے حبیب کے نام تے 70,000 اپنے پردے پا کے بھیجیں, اور اگر وہ پردے پا کے نہ بھیجتا تو پھر کی ہونا, ایک بوسیدہ ہڈی جس میں صدیاں گزر گئی ہونگیاں وہ اس طرح پئی ہوتی خالی ہڈی کہ حضور کا نام لے جاتا تو بھی زندہ ہو کے پڑی ہوتا ہے. یہ حضور کے نام کی برکت ہے. ارے یاد رکھنا کہ جناب باقی سارے تاروں بات چوڑیں, سارے تاروں بات چوڑیں. حضرت سفینہ افریقہ کے جگہ جا رہے نا کہ ان کو شیر آ گیا, شیر آ گیا کہ جناب وہ آپ کے حملہ کرنے لگے نا کہ آپ نے ایسے تعارف کرایا کہ جناب میں بڑی تصویر کہتا ہوں, میں بڑے مسئلے رکھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. فرمایا شیر ذرا خیال کر کے میرے اوپر حملہ کری, میں حضور کا غلام ہوں. ہاں ایک تعارف ہے. حضرت خالد بن ولید کی جب رومیہ نہ جنگ ہوئی, انہوں نے کہا خالد نہ دن دیکھ دیو نہ رات دیکھ دیو نہ صبح دیکھ دیو نہ شام دیکھ دیو, لشکروں دے لشکر اڑا دیں دیو, جناب قلعہ دے قلعے فتح کر جا رہے ہو, علاقے دے فتح کر جا رہے ہو, اور جس نبی کا تسا کلمہ پڑھیا اس دی شان کا دسو وہ کون ہیں. کہ آپ نے فرمایا المرسل والا قدر المرسل. آپ نے فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کے آئے. اس واسطے تقریر میرے نشاہ صاحب فرمانے الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من غفرته وسکرت ہنا من نظرته نینا دی فوجاں چڑیاں گوبرو کوس مثال بسن جدو نوکے میا دے تیر چھٹن لبا سرخا کھا کے لال یمن چٹے دن موٹی دیا ہنگڑیاں. اس صورت کو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا, اے جانان کے جانے جہانا تھا سچ آکھاتے رب دی میں. اس کا مطلب ہے المرسل والا قدر المرسل. یہ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا نا المرسل والا قدر المرسل, اے اس کا ترجمہ پیر میرے نشاہ صاحب نے فرمایا سچ آکھاتے رب دی میں یہ شام کو شانہ لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سنگریاں انہا سکھدیاں تے قرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہا بردیاں مفت کے کاندیاں تے شالہ وقتی آمن او گھڑیاں سبحان اللہ مات مالکا ما سنکا مات مالکا. ہاں سارے حضور دی شان بیان کی تھی سارے, لیکن آخر تے کہنا پیا لیکن رضا نے تو ختم سخن اس پر کر دیا. خالق تمنا خلق کا کہوں مجھے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک حضور نہ آڑا جو قرب جناب سیدنا صدیق اکبر آج بھی حاصل ہے, کس کو حاصل ہے؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک نہ آڑا. لیکن میرے آقا مولا نے کی فرمایا یا بازر کل حشر تک تو میرے نار ہونا. کدھر یہ تین سے نہ خیال رکھی کہ میں حقیقت محمدیہ کو پہچان لیا, حقیقت محمدیہ میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اے حضور دی شان ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت شان مصطفیٰ حضرت شان سورج چاند رہے گا. جب سورج چاند ہے نا قرآن اذا الشمس کبرت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت, اس کے مطابق تک قیامت آ گئی, سارا کچھ ٹوٹ گیا, سورج چاند بھی ختم ہو گیا. لیکن بابا جی اس کو اگلی بھی گواہی دے کے گئے کی بلا ہم سوئے حشر چلیں گے یہ سارا کچھ ختم ہو گیا, پہاڑ بھی بن گیا, تارے توڑ دیتے گئے, سورج بے نور ہو گیا. پھر بھی کی کیا ہم سوئے حشر چلیں گے. قافلہ ہوگا رواں, یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار. ایک جو سورج چاند ختم بھی ہو جانے ایک بڑا دل سی قیامت آئے دن ہے جی کہ جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا اور ہم سوئے حشر چلیں گے. ایک چھوٹی جی تمنا اور ہو گئی بھائی قیامت کا دن ہوئے کہ سارے موجود ہوں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اور کتھے جناب خادم حسین رضوی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
اتنے کا بڑا منظر ہونا نا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اس کا ترجمہ بھی بابا جی نے کیا کمال. آپ نے فرمایا قیامت والا دن ہونا. سارے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ نے حضور کو پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن میں تو ہم کتنے تلاش کراں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر سے موجود ہوسا اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوسا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنے بھی نہ ملو تو پھر میں تانوں کتنے تلاش کراں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میزان تے ہوسا اپنی گناہگار امت دے نامہ اعمال کروا رہے ہوسا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنے بھی نہ ملو. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں کل صراط تے ہوں گا اپنی امت کو گزار لوں گا رب سلم لی صدا نال. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنے بھی نہ ملو. تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ساڑھے واسطے جناب کمال ہے راحت ہے اور یہی سہارا جین دا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ قیامت والے دن جتھے بھی میرے امتی نو میری لوڑ ہوئے گی میں اتنے موجود ہوں گا. جتھے بھی لوڑ ہوئے گی میرے امتی نو میں اتنے موجود ہوں گا. ٹھیک ہے جی. عشق و محبت اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. قیامت والے دن جدو قیامت ہونی نا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو ساڑھے ورگے گناہگاراں نے گھیر لینا بائیں بائیں دمگٹھا لاڑا یا رسول اللہ میں پھنس گیا میرے نام اعمال میرا پل صراط میری زبان میں پیاس بات. حضور اپنی امت دی جناب شفاعت فرما رہے ہونے تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا پیارے تیرے گیسو کیا مانتے ہیں. یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں. حضور نے سجدہ کرنا تے کم بڑھنا اس دن بھی قیامت والے دن بھی جدو سارے نے گناہگاراں نے حضور کو گھیر لینا تے پھر کی ہونا جڑے پاکان امتن اولیاء امتن داتا علی حضور داتا علی اجمیری خواجہ اجمیری جناب مجدد فسانی سارے اعلیٰ حضرت رہے کے جتنے پاک لوگن یہ سارے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہونے کیونکہ گناہگاراں نے حضور گھیرے ہونا تے آپس سے مشورہ کرن کے بھئی حضور کو پہنچنے دا سبب کے وے حضور کو کیویں پہنچا جائے. پھر مشورہ کر کے اس نتیجے تے پہنچن کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ ہونا چاہیے. پھر ایک گناہگاراں کو جان کے بھئی کہ گناہ ادھارا دے دو سانو کیونکہ انہاں کو تو گناہ ہے نہیں انہاں دا جناب پاک لوگن پھر اے اپنا گناہ لے کے جدو ایک گناہ جڑا انہاں ادھارا لیا وہ لے کے جدو حضور کی بارگاہ پہنچن گے تو حضور فرمائیں گے داتا جی میری تسی کدھر کہ کہیں گے یا رسول اللہ تواڈے کو پہنچن دا سبب ہی ہے. اس واسطے بابا جی فرماتے سن گناہگار واسطے معافی ہے غدار واسطے نہیں معافی کیونکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لاہل الکبائر میری شفاعت ہے ہی بڑے گناہ والے واسطے. ہن اے وے کہ قیامت تک کوئی حضور کی شفاعت تو بڑا گناہ لے کے آئے گا تو نہیں بخشا جائے گا. ہاں وفادار ہونا شرط ہے وفادار ہونا شرط ہے ورنہ تو جناب قبر والی کوئی بات نہیں ہونا. ہاں جب وفاداری نہ ہوئی تو قبر والے کیونکہ آخری سوال رب نے رکھے ہی اپنے حبیب دے بارے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل کہ جناب کہتے ہیں میں دنیا کے اندر ازلی ساری کرنا ٹھیک ہے اے میں بس لگے رہنے نے ناموس رسالت ختم نبوت دنیا بڑی اگے جا چکی میں دنیا دے کے اندر آندا سی جدو ساڑھے ورگے عاشقوں کو پوچھیں گے ایسی رہوں گے انہاں دے بارے پوچھتے ہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تجاہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. اور بابا جی نے فرمایا کہ 100 سال بھی میری قبر تے کوئی آئے گا لبیک کا نعرہ لائے گا جس دیوانگی نہ اسی نعرہ لانے ہیں ایک تا بن دیکھے نا جب حضور سامنے آ گئے تو پھر لبیک کا نعرہ ہی لگنا باقی سارے اچھے رہ جانے سوال. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
نکل رہا ہے. بابا جی فرماتے ہیں اجے ہاتھاں چ وہ نور نہیں آیا جڑا جناب اس نعرے نال نکلدا. تسی اجے ہاتھ وچ پا کے بیٹھے سوچ سوچ کے کر دیو. اور جلو میں تانوں پہلے دسیا اتنے محبت سوچ سوچ کے قبول نہیں ہوتی, اتنے محبت قبول ہی انے واہ ہوتی ہے. جدو صحابہ نے کہا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. انہوں نے کہا ایمان لے آؤ اس طرح جس طرح میرے آقا دے جناب میرے حبیب دے غلام لے کے آئے. انہوں نے کہا اسی ایمان لے آئیے انہاں بے وقوفہ کی طرح. وہ بے وقوف کیوں کہنے سن, وہ پاگل کیوں کہنے سن بنا. اور وہاں پہ مسعود جدو آئے نا صلح حدیبیہ کے موقع پہ واپس گئے, واپس جا کہنے لگے اے قوم, اور نے کہا ہے قوم میں بڑے بڑے دربارات گیا, میں کیسر و کسرا کے دربار گیا, میں نجاشی کے دربار گیا, میں بڑے بڑے دربارات گیا. جو منظر میں محمد عربی کے دربار کا ویکھا کدھر نہیں ویکھا. انہوں نے کہا کی ویکھا, انہوں نے کہا حضور ایک نو حکم دے دیں بلال میری اونٹی نو گھاس پاؤ 1400 دوڑ پہ دیں. انہوں نے کہا جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما دیں کہ صحابہ قریب ہوگا کہ ایک دوسرے تلوار نہ لڑ پون کہ پانی میرے چاہیے اے میرے پانی چاہیے. اور جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نواب دہن جناب کٹ دیں باہر تو پھر کی ہوتا زمین تے نہیں گرتا. صحابہ اپنے ہاتھوں تے لے لیں, ہاتھوں تے لے کے کپڑے نہ پول نہیں دیں دے, این ہاتھوں نہ مل کے اپنے چہرے ہوتے مل دیں. اور ان کا کسی کا نہ نہیں لڑ سکتے. ہاں اس واسطے تو کہنے سن کہ اسی اینا کی طرح ایمان لے آئیے, اینا کی طرح ایمان لے آئیے کہ جناب جڑے اکھ پٹ کے بھی ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور کی طرف نہیں دیکھتے. اس واسطے کہ ادب گاہیز زیر آسمان از عرش نازک تر اور نفس گم کردہ میاں ابو بکر و عمر ہی جا. اے ہے ویسے شعر جنید و بایزید ہی جا, لیکن بابا جی فرماتے سن کہ حضور دی بارگاہ اتنی نازک ہے کہ ابو بکر و عمر بھی سانس روک کے بیٹھتے ہیں. ہاں اور اتنے قبول ہی ہے عشق او بھی انے واہ, انے واہ عشق. ہون لاؤ لبیک کا نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ.